अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे में एक अजीबो गरीब बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है जिसकी रूट कॉज अदम बर्दाश्त। और ये अदम बर्दाश्त कहाँ से डेवलप हुई, तरबियत का फुकदान कहाँ से है, क्यों हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे की आंख का तिनका ही शहतीर नजर आता है, क्यों हम अपने गिरेबानों में झांकने की सलाहियतों से महरूम हो चुके हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरों में मुआशरे के अंदर पनपते हुए जो ट्रेंड्स होते हैं, नेगेटिव ट्रेंड्स खुसूसन, उस पे थिंक टैंक्स बैठते हैं, उसके अवामिल, उसके नफ्सियाती अवामिल का जायजा लेते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि माशरे में ये ट्रेंड आया क्यों, या किसी इंडिविजुअल में ये ट्रेंड आया क्यों। बहुत सालों पुरानी बात है कि इसराइल में एक इसराइली नौजवान ने बहुत से यहूदी मार दिए। बात यह खत्म नहीं हो गई कि वो गिरफ्तार हो गया, एक कानूनी कार्रवाई हुई और उसको फांसी चढ़ा दिया। उसके ऊपर रियासत बैठ गई कि ये क्यों कर हुआ कि एक यहूदी नौजवान इस सोच तक पहुंचा कि उसने अपने ही हम मजहब यहूदियों को कत्ल कर दिया। उन तमाम अवामिल का जायजा लिया गया, उस कातिल के बेतहाशा नफ्सियाती टेस्ट किए गए और वो इस बात को समझने में कामयाब हुए और यही वजह है कि उसके बाद कोई ऐसा वाकया नहीं होने दिया गया। न्यूजीलैंड में एक जुनूनी उठा और उसने मस्जिद में जाके और कई मस्जिदों में जाके खून की होली खेली। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो गई कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया या उसको सजाए मौत हो गई। ये मुआशरे, ये रियासतें बैठ जाती हैं, ये सोचना शुरू कर देती हैं कि ऐसा क्यों कर हुआ और उन अवामिल को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती। इनके मुकाबले में आइए अपनी तरफ, हम क्या करते हैं। हमारे घर में जब हमारा बच्चा बोलने के काबिल होता है और वो अपनी तोतली जुबान में अगर कभी बड़ों से सीख के गालियां देना शुरू कर दे तो जाहिर है दो तरह के रिएक्शन आते हैं। एक ये कि आप बच्चे को टोकते हैं, दूसरा ये होता है कि बच्चे की इस बात पर हंसते हैं। ये हंसना इनकरेज करना होता है, बच्चा इनकरेज होना शुरू होता है और नतीजतन वो आहिस्ता आहिस्ता बदजुबान होता जाता है। महल्ले में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, आप उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं बजाय इसके कि उस आग को ठंडा किया जाए और बच्चों के किए मामले को इतना ना बढ़ा दिया जाए। खानदानों में ये आम है, बच्चों पे लड़ाइयाँ हो जाती, छोटी सी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और फिर वो सालों पर मुहीत इख्तिलाफात की शक्ल इख्तियार कर लेती। ख़वातीन हज़रात, ये जो घर से और मोहल्ले और बरादरी और ख़ानदान के लेवल से जब ये हमारे रवैये वजूद पाते हैं तो बुनियादी तौर पर यही मुआशरे में एक झलक दिखाते हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को, इन रवैयों को अपने अंदर पुख्ता कर लेते हैं, या यूँ कहिए कि ये पुख्ता हो चुके होते हैं, तो फिर हम कभी भी किसी भी लेवल पे, किसी स्टेज पर बैठकर ये एक मिनट के लिए भी सोचने के लिए तैयार नहीं होते, एक पॉज लेके कि यार ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या मैंने इसके साथ बहते जाना है या एटलीस्ट मैंने इसके आगे बंद बांधना है, या कम से कम इसका हिस्सा नहीं बनना। वो जो जिहाद की एक कमतर, या ईमान का जो एक कमतर दर्जा बताया गया है कि बुराई को कम से कम दिल में तो बुराई समझो, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो क्या हम कम से कम उस लेवल पर हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल हाँ में है, इसलिए कि आप मेरी बुराई को कम से कम दिल में बुराई समझते हैं लेकिन अपनी बुराई को नहीं। मैं भी आपकी बुराई को, कमतर बुराई को दिल में बुरा समझता हूं, लेकिन मैं खुद उस बुराई को करता हूं। यानी कि प्रैक्टिकली एक्चुअली मैं उस बुराई को बुरा नहीं समझता, मैं आपको बुरा समझता हूं। और यही वजह है कि अगर आप भी उस बुराई का खुद शिकार हैं तो आप मुझे शायद बुरा समझते हैं, उस बुराई को बुरा नहीं समझते।
معاشرے کا یہ ٹرینڈ، معاشرے کا یہ چلن، جو آپ جن جن پروفیشنز میں ہوتے ہیں، آپ ملازم ہیں تو آپ کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ ایسا ہی چلتا رہے گا، کیونکہ آپ نفسیاتی طور پر ان چیزوں کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ آپ کسی بزنس کے اونر ہیں، آپ کسی کمپنی کے اونر ہیں، یہی بہاؤ چلتا جائے گا، یہی پختگی جو کچھ عادات کی ہمارے اندر آ چکی ہوتی ہے، یہ شاید پھر اس وقت بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے ہم کسی عبادت گاہ کے منتظم بن جائیں یا ہم سیاست میں آ کر ملک و قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیں، چاہے ہم تبلیغی جماعت کی طرف نکل جائیں، چاہے ہم 10 محرم کے جلوسوں میں نظر آئیں، اور چاہے عید میلاد النبی کا پرچم بلند کیے عشق رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں جن کو شاید اپنا مذہب نکال پا رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں رہتے ہوئے وہ راسخ ہو چکی ہیں۔ نہ مذہب کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اثر دکھانے کی جو ہے اس میں نظر آتا ہے، نہ مذہب کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کسی بھی برے عمل کو چند تعصبات کے زیر اثر دیکھتے ہیں اور اس حرکت کے اچھے یا برے ہونے کی بحث پہ نہیں جاتے۔ آپ میرے مخالف ہیں، آپ میرے ملے دار ہیں، آپ میرے کولیگ ہیں، لیکن میری آپ کے ساتھ ایک ٹسل ہے، لہذا کوئی بھی ایسا ایکٹ، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کی بے عزتی کا عنصر ہو، تو میں میرٹ پر یہ نہیں دیکھوں گا کہ یار یہ عمل غلط ہے۔ اگر یہ عمل چل پڑا تو کل کو شاید میں بھی اس کا نشانہ بن جاؤں۔ میں اس وقتی خوشی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یار اس وقت تو آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ایک سخت مثال ہے، دیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کتوں کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ کتے ایک دوسرے کی دم چبانے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں لڑائی میں۔ کیوں؟ کیونکہ شاید کتوں کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرے کی دم چبانے سے ان کو سرور ملتا ہے، اور ان کو شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ دم دمانے کا یہ سلسلہ کتوں کی فطرت میں شامل ہے، تو وہ یہ اس درد کو جانتے ہوئے بھی دم دبانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، چبانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتے کو چکر کاٹتے ہوئے اپنی ہی دم کہیں منہ میں آ جاتی ہے اور وہ چبانا شروع کر دیتا اور ہوتا کیا ہے کہ اس کو درد تو ہوتا ہے، لیکن یہ احساس کہ یہ کسی دوسرے کی دم ہے وہ چباتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ درد اور سرور دونوں حاصل کرتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی کتوں والی فطرت پرورش پا چکی ہے اور ہم دم چبا کر خوش ہونے والے لوگ بن چکے ہیں؟ شاید میجورٹی اس وقت ایسی ہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین پرائیویسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنی زیادہ کہ سورہ حجرات میں بے تحاشا آیات جو ہے وہ اس پرائیویسی کے اوپر دلیل کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ نہیں، ہم دوسروں کی چادر اور چار دیواری میں گھسنے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ اگر مجھے آپ کے گھر کی کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز آپ کے گھر میں جانے کے بعد مل گئی تو میں اس کو بیان کرتا پھروں گا، یہ سوچوں گا نہیں کہ یار یہی برائی پلٹ کے اگر میرے پاس آ گئی تو اس ٹائم میں اس کو برائی تو کہوں گا، لیکن کیا میں نے اس برائی کو برائی کے طور پہ جو ہے وہ ٹیکل کیا تھا؟ تو جواب نہیں میں ہوگا۔ پچھلے 1 مہینے سے، اگرچہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن کم از کم پچھلے 1 مہینے سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے، آڈیوز کی بات ہو رہی ہے۔ مریم نواز کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی کچھ ویڈیوز جیل میں ایسی بنائی گئیں جو سامنے آ سکتی،
کسی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی نازیبا ویڈیوز ایسی موجود ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کوئی کسی کی ویڈیو پہ کوئی کسی کی ویڈیو پہ بات کر رہا ہے. آج کل تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کیمرہ ہر کسی کے ہاتھ میں، اور آپ ہر وقت کسی بھی ایشو کی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. کیا آپ اور میں یہ چاہیں گے کہ ایسی حادثاتی طور پر میری یا آپ کی چار دیواری کے اندر کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو مجھ سے متعلق، میرے خاندان سے متعلق، آپ کے خاندان سے متعلق ہو اور وہ منظر عام پر آئے؟ تو جواب نفی میں ہوگا. یعنی کہ ہمارا ضمیر اتنا ضرور جاگ رہا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے. لیکن کیا یہ غلط حرکت میں صرف تبھی سوچوں گا جب یہ میرے ساتھ ہو رہی ہوگی؟ جب یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو اس کو میں غلط کہوں گا. اس لمحے سوچئے کہ کیا کوئی ایک بھی ہماری اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں میں، تمام مذہبی جماعتوں میں، یا کوئی بھی ایسا سوشل تھنک ٹینک موجود ہے؟ کیا میڈیا کے کوئی اینکر پرسن یا میڈیا کا کوئی ایک بھی حصہ ایسا ہے جو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو اور بحث اور مکالمہ شروع کر دے کہ یہ رانگ ٹرینڈز ہیں، ان کو رکنا چاہیے کہ ان کو جاری رہنا چاہیے، یا ہمیں خوش ہو کر شادیانے بجاتے رہنا چاہیے، ڈھول بجاتے رہنا چاہیے؟ نہیں، ہم اسی رو میں بہک رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی. میرا ویڈیو یہ بنانے کا مقصد ہے کہ اس رو میں بہتے بہتے میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ کیا اسی رو میں بہتے رہنا ضروری ہے، یا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو کہیں استعمال کرنا ہے؟ تو میں یہ سوچنا شروع کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ میری پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بیس پہ یقیناً یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ خیال اس لیے آیا کہ فلاں کے خلاف آڈیو زیادہ آ گئی. بالکل یہی تو وہ رویہ ہے جو ہمیں کسی ایک سٹیپ پہ رک کے سوچنے کا موقع نہیں دیتا. کیونکہ ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص غلط پاتھ پہ چل رہا ہے اور وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو تانے دینا شروع کرتے ہیں، اور اتنے تانے دیتے ہیں، اتنی نفرت کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تھے ٹھیک سا. کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کو غلط سے صحیح کی طرف رجوع کرتے ہوئے تانوں کا نشانہ نہیں بناتے؟ ایک مثال لے لیں، میں سیاسی اور مذہبی دونوں نظریات کی بات کروں گا. آپ کا ایک اسپیسیفک نظریہ ہے مذہبی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ مطالعے یا کسی دلیل سے متاثر ہو کے اس نظریے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے تئیں اس نظریے کے درست ہونے کی جانب آ رہے ہیں. تو آپ کو تانے دیے جائیں گے، اور تو تھا پہلے غلط، تو مان تو پہلے غلط تھا. وہ آپ کو اتنی توہین کا نشانہ بنایا جائے گا، آپ کہیں گے یار میں اتھے ٹھیک ہوں، میں نہیں آتا اس پاس سے. پھر آپ کہیں گے یار بس ٹھیک ہے میں ہوں ہی ایسا، میں نے نہیں آنا. تو ہم انکریج کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈسکریج کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میری نظر میں اگر آپ غلط ہیں تو میں آپ کو کنونس کر کے لاؤں گا اپنی طرف، یا گالیاں دے کے؟ آپ نے مجھے گالیاں دے کے کنونس کرنا ہے، برا کہہ کے کنونس کرنا ہے، تانے دے کے کنونس کرنا ہے، کہ دلیل سے کنونس کرنا ہے؟ بس یہ سوچیے. امید تو ہے کہ میں اپنا مطمع نظر آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا کہ کیا ہم کسی بھی سٹیج کے اوپر کسی لیول پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے ایٹ لیسٹ اس سرور سے باہر آئیں کہ ہم دوسرے کے دم چبا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری دم چبائی جائے اور ہمیں وہ درد ہو اور ہم کہیں کہ دم چبانا غلط ہے. تو یہ کیوں نہ سوچ لیں کہ ہم نے دم نہیں چبانی؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کوئی مکالمہ شروع کر سکتے ہیں؟ یا ضروری ہے کہ ہم کچرا کنڈی کا حصہ بنے رہیں؟ سوچئے گا ضرور. میں نے سوچنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو کے آنے تک میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. تب تک کے لیے اپنے گرد و نواح، اپنے دوستوں، یاروں، محلے داروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.